नमाज़ी बनाने और नमाज की आदत पुख्ता करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसमें कौन से काम करने के हैं और किन कामों से बचना ज़रूरी है। मुझे मुश्किल पेश आ रही है कि मैं अपने बच्चों को ज़िंदगी का एक मकसद कैसे दूं और कैसे उसमें एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करूं। मेरे ख्याल में कहानियाँ बहुत अहम हैं। अंबिया इकराम के तमाम किस्से, सहाबा के किस्से, सीरत के वाक़यात और इस जैसी चीजें। अगर हमारे बच्चे ये सब सुनते हुए बड़े हों तो ये चीजें उनके जहनों में नक्श हो जाएंगी और उन्हें अपना रोल मॉडल बना लेंगे। हमें अपनी बेटियों को क्यों भी सिखाना होगा। अगर उनकी अच्छी सहेलियाँ हों जो हिजाब पहनती हों तो वो भी उनसे मुतासिर होंगी। हमें अपने बच्चों को अल्लाह अज़्ज़ व जल के बारे में कैसे बताना चाहिए, ये काम करते हुए कौन सी अमूमी गलतियाँ हैं जो की जाती हैं। बहुत अच्छा सवाल है। अस्सलाम वालेकुम शेखा फातिमा बरकतुल्लाह, हमारे तालीमी तसव्वुर बराए इत्फाल में खुश आमदीद। हमने आपके लिए बच्चों की तालीम के हवाले से चंद सवाल तैयार किए हैं। हमें अपने बच्चों को नमाज़ी बनाने और नमाज की आदत पुख्ता करने के लिए क्या करना चाहिए, कौन से काम करने के हैं और किन कामों से बचना जरूरी है। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलुल्लाह, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे मौका देने के लिए आपका शुक्रिया। मुझे लगता है जिंदगी के इब्तिदाई मरहले में आप अल्लाह के साथ उनका ताल्लुक मजबूत करें, ये बहुत अहम है, क्योंकि ये वो ताल्लुक है जो उन्हें नमाज पढ़ने पर आमादा करता है। इसके अलावा आप उन्हें किस्सा सुना सकते हैं कि नमाज किस तरह नाजिल हुई। अगर आप अपने बच्चों को ये किस्सा सुनाएं तो उससे उनको एक वाबस्तगी पैदा होगी। मसलन ये कि मैं हजरत मोहम्मद का उम्मती हूँ, मैं उनकी उम्मत में से हूँ, क्योंकि बच्चे किसी लेक्चर की बनिस्बत कहानियों से ज्यादा सीखते हैं। तो एक बार जब आप ये बुनियाद कायम कर लेंगे, फिर 7 साल की उम्र में आप उन्हें उमूमी अंदाज में बताना शुरू कर दें। चलो नमाज पढ़ने चलते हैं, आओ नमाज पढ़ें। तो आप उनकी तरबियत इस तरह करें कि चलो एक नमाज पढ़ते हैं। क्या आप रोजाना एक नमाज पढ़ सकते हो, 2 नमाजें पढ़ सकते हो। आप उन्हें इनामात देकर भी तरगीब दे सकते हैं। फिर 10 साल की उम्र में आप इनको वाज़े तौर पर नमाज का कहते हैं। कुछ लोग तो इस मौके पर एक पार्टी भी करते हैं और कहते हैं आप 10 साल के हो गए हो, अब नमाज पढ़ना ज्यादा जरूरी है। जैसा कि नबी करीम ने फरमाया, अगर वो 10 साल की उम्र में नमाज ना पढ़ें तो उनको तनबीह करें। तो अब आप मजीद संजीदा हो जाते हैं। तो ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता करने का काम है। इस्लाम रातों रात चीजों को ठीक करने की बात नहीं करता। अगर आप कम उम्री में इब्तिदाई सालों में ये काम शुरू कर दें तो आप उनके दिल में अल्लाह से मोहब्बत पैदा कर देते हैं। फिर इसके बाद उन्हें नमाज के लिए कहें, और जाहिर है आप भी नमाज पढ़ रहे हैं, आप इस काम को उनके लिए आसान बना देते हैं। आप उनको नमाज के अरकान वगैरह सिखाते हैं और फिर 10 साल की उम्र में वो इस पर अमल करने लगते हैं। तो जब वो बलोगत की उम्र को पहुँचेंगे तो ये मुमकिन है कि नमाज उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी होगी। याद रखें, जब आप अपने बच्चे को नमाज सिखाते हैं, आप उन्हें ऐसी चीज सिखा रहे हैं जो उन्हें फाहशा और मुनकर से बचाएगी। कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं कि नमाज वो चीज है जो आपकी हिफाजत करती है और बहुत सी बुरी चीजों से रोकती है। तो दूसरे लफ्जों में, नमाज छोड़ना दरअसल उनके लिए खतरे की निशानी है। वालिदैन होने के नाते आपको इस तरह सोचना होगा। लेकिन मेरे ख्याल में एक और अंसर जो इसमें बहुत अहम है, वो अपने बच्चों को मुस्लिम ममालिक में लेकर जाना है, जहाँ इस्लाम मजबूत हो, जहाँ इस्लामी शनाख्त मजबूत हो, जहाँ नमाज की कदर व मंजिलत पहचानी जाती हो। जिस किस्म का नफ्सियाती एतमाद और शनाख्त का शऊर बच्चों को इस माहौल में मिलता है, वो ऐसी चीज है जिसे आप किसी भी कीमत पर खरीद नहीं सकते। क्या चीज़ों से मना कर देना और बच्चों को सजा देना वाकई कोई हल है? यह हल बच्चों के लिए बिल्कुल भी दिलचस्प या खुशगवार नहीं हो सकता। तो ना कहना बहुत अहम है। वो बच्चा जो कभी ना सुनने का आदी ना हो, वो बड़ा होकर परेशानी का शिकार होगा। शायद नरगसीत पसंद या तरह तरह के मसाइल का शिकार। ऐन मुमकिन है कि उसमें कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी आ जाए। लेकिन उन्हें बहुत से उसूल व ज़वाबित बता देना ही काफी नहीं है, बल्कि उनकी ऐसी तरबियत की जाए कि वो खुद समझ सकें क्यों कोई काम कर रहे हैं। वो समझ सकें कि जो कुछ वो कर रहे हैं उसके पीछे वजह क्या है। इसके साथ साथ ये भी याद रखें कि कुछ उसूल व ज़वाबित की पाबंदी जरूरी होती है। जैसे कि हम अपने बच्चों से तवक्को करते हैं कि वो दांत साफ करें। हुकूमत की तरफ से भी कुछ कवानीन होते हैं, मसलन आपको सीट बेल्ट पहनना जरूरी है। तो आप ये कबूल नहीं कर सकते कि आपका बच्चा यूं कहे कि नहीं, मैं सीट बेल्ट नहीं पहनना चाहता। आप सीट बेल्ट पहनाते हैं और जरूरत पड़ने पर उसे मजबूर भी करते हैं। कभी कभी उन्हें खतरे से बचाने के लिए आपको उन पर दबाव भी डालना पड़ता है। बहैसियत वालिदैन हमें हमेशा कुछ काम करने पड़ते हैं, क्योंकि हमें अपने बच्चों की फिक्र होती है। और जो हुदूद हम उनके लिए मुकर्रर कर रहे हैं, फिलहाल वो खुद नहीं जानते कि उनके लिए क्या बेहतर है। हम ये जानते हैं। लिहाजा बात सिर्फ खुशी या मजे की नहीं है, बल्कि एक सेहतमंद इंसान के तौर पर परवरिश करने की है। आपको मोहब्बत और खुशी के साथ उसूल और ज़ाब्तों की भी जरूरत होती है, तो बैलेंस रखना जरूरी है। इस्लामी तालीम किस उम्र में शुरू होनी चाहिए और इसके लिए क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए? टुवर्ड्स इटर्निटी में हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। हम एक फलाही तंजीम है जिसका अज़म इस्लाम के पैगाम को 10 ज़बानों में दुनिया भर में फैलाना है। अपनी सपोर्ट से आप लोगों को इस्लाम में दाखिल होने, हराम काम छोड़ने, नमाज शुरू करने, हिजाब पहनने, कुरान की तिलावत सीखने जैसे अमाल में मदद दे सकते हैं और इन तमाम नेक अमाल के बदले अजर अजीम पा सकते हैं इंशाअल्लाह। टुवर्ड्स इटर्निटी को अतिया दें और इस सुनहरे मौके को ज़ाया ना होने दें। इस्लामी तालीम किस उम्र में शुरू होनी चाहिए और इसके लिए क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए?
اچھا سوال ہے. میری رائے میں بچپن سے ہی، بلکہ جب آپ بچوں کے بارے میں سوچنا شروع کریں اس وقت سے. میں تو کہوں گی کہ جب آپ شادی کرے ہوں اس وقت سے. اور مجھے نہیں لگتا کہ لوگ اس بارے میں سوچتے ہوں گے، کیونکہ آپ ہمیشہ کے لیے ایک جوڑا ہی نہیں رہیں گے، آپ کے بچے بھی ہوں گے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منسوب ایک قول ہے، 7 سال ان کے ساتھ کھیلیں اور 7 سال ان کو ادب سکھائیں اور ان کی تربیت کریں، پھر 7 سال ان کے دوست اور رفیق بن جائیں. میرا ماننا ہے کہ 7 سال کی عمر تک بچے کھیل کے ذریعے سیکھتے ہیں، وہ محبت سے، پیار کے ذریعے سیکھتے ہیں، اور جن چیزوں کو آپ پسند کرتے ہیں وہ محبت آپ انہیں دکھاتے ہیں، اور وہ مثبت تعلقات جو آپ انہیں دیتے ہیں وہ ان پر اثر انداز ہوتے ہیں. میرے خیال میں یہی وہ مرحلہ ہے جب آپ چاہتے ہیں کہ ان کو مخلوق سے، دنیا سے جوڑا جائے، انہیں دنیا کی خوبصورتی دکھائی جائے اور بتایا جائے کہ اللہ نے اسے کیسے بنایا ہے. انہیں اسکرینوں سے دور رکھیں. اس مرحلے پر انہیں اسکرینوں سے ہرگز متعارف نہ کروائیں، کیونکہ اس سے وہ فطرت اور مخلوق سے جڑنے کے بجائے ان سے دور ہو جائیں گے. اور میری رائے میں وہ فطرت اور مخلوق سے جتنا قریب ہوں گے، ان کے لیے خدا کے ساتھ تعلق رکھنا اتنا ہی آسان ہوگا. ہمیں اپنے بچوں کو اللہ عز و جل کے بارے میں کیسے بتانا چاہیے؟ یہ کام کرتے ہوئے کون سی عمومی غلطیاں ہیں جو کی جاتی ہیں؟ تو جو کام آپ کو نہیں کرنا وہ یہ ہے کہ آپ ان کو عقائد کی ایک لسٹ تھما دیں. یہ ایک بچے کو اللہ کے بارے میں سکھانے کا طریقہ نہیں ہے. ان کے اندر پہلے ہی ایک طبعی فطرت موجود ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے انہیں مائل کرتی ہے. آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس فطرت کی تربیت کر کے اسے سامنے لے آئیں. اور اس فطرت کو نکھارنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کو مخلوق سے جوڑا جائے، انہیں فطرت کے مناظر سے جتنا ممکن ہو آشنا کریں اور انہیں دکھائیں کہ یہ سب اللہ نے پیدا کیا ہے. بحیثیت مسلمان ہمیں محبت، امید اور خوف کے درمیان توازن رکھنا ہے، اور ان تینوں سے مل کر توازن قائم ہوتا ہے. کیونکہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں لیکن آپ کبھی بھی کامل نہیں ہوتے. آپ کو کبھی ایسا نہیں لگتا کہ اب آپ جو مرضی کریں آپ کو نجات مل ہی جائے گی، لہٰذا آپ کے پاس لامتناہی امید نہیں ہوتی. اور آپ کے اندر ایک خوف بھی موجود ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کو اپنے والد کا خوف ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ کی عظمت کا خوف ہوتا ہے. تو یہ تینوں عناصر بچے کے لیے نہایت اہم ہیں. آپ انہیں اس حقیقت سے آگاہ کر سکتے ہیں کہ اللہ سزا بھی دیتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ ان کا اللہ کے ساتھ ذاتی تعلق محبت کی بنیاد پر قائم ہو. انہیں خوشخبریاں دیں، اچھی اچھی باتیں بتائیں. رائٹ؟ ایک سوال کیا جاتا ہے، مجھے مشکل پیش آ رہی ہے کہ میں اپنے بچوں کو زندگی کا ایک مقصد کیسے دوں اور کیسے اس میں احساس ذمہ داری پیدا کروں. میں کیسے اسے ایک بامقصد اور ذمہ دار بچہ بناؤں؟ میرے خیال میں اس کی ابتدا اس وقت سے ہوتی ہے جب آپ انہیں کہانیاں سناتے ہیں. میرے خیال میں کہانیاں بہت اہم ہیں. انبیاء اکرام کے تمام قصے، صحابہ کے قصے، سیرت کے واقعات اور اس جیسی چیزیں. اگر بچے یہ سب سن کر بڑے ہوں تو یہ چیزیں ان کے ذہنوں میں نقش ہو جائیں گی اور انہیں اپنا رول ماڈل بنا لیں گے. اور پھر آپ کو بچے کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے اور بچے کو موقع دیں کہ وہ اپنے خیالات اور مستقبل کے منصوبوں کو آپ کے سامنے بیان کرے. میرے پاس کچھ رہنما نکات اور کچھ سوالات ہوتے ہیں جو میں اپنے نوعمر بچوں سے پوچھتی ہوں اور انہیں کہتی ہوں کہ بیٹھ کر ان سب کے تحریری جوابات لکھیں. مثال کے طور پر ایسی باتیں جیسے آپ کے پاس کون سے اسکلز ہیں، آپ کو کس چیز کا شوق ہے، 3 یا 4 ایسی چیزیں جس کا آپ کو شوق ہو، جنہیں کرنے میں آپ خوشی محسوس کرتے ہوں. 5 سال کے بعد آپ خود کو کہاں دیکھتے ہیں. تو نوجوانوں کے لیے واقعی بہت ضروری ہے کہ ان کے پاس ایک واضح ویژن ہو، اور پھر آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں یہ سمجھنے میں کہ اس ویژن تک کیسے پہنچا جائے. ہم جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا نے خوبصورتی کے تصور پر بہت گہرا اثر ڈالا ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی ذکر کیا، جس کی وجہ سے ممکن ہے کہ ہماری بیٹیوں کو یہ مشکل لگے کہ وہ اپنی خوبصورتی کو حجاب سے چھپائیں. تو ایسے مشکل حالات میں ہم ان کے لیے حجاب پہننے کے اس عمل کو کس طرح آسان بنا سکتے ہیں؟ میرے خیال میں ماں کا حجاب کے بارے میں رویہ اور دیگر قریبی خواتین رشتہ داروں کا حجاب سے متعلق طرز عمل اثر انداز ہوتا ہے. اس کے علاوہ دوستوں کا طرز عمل بھی ایک بار پھر یہ واقعی بہت ضروری ہے. میں اس کی اہمیت پر جتنا زور دوں کم ہے. اگر ان کی اچھی سہیلیاں ہوں جو حجاب پہنتی ہوں تو وہ بھی ان سے متاثر ہوں گی. اگر ان کے ارد گرد خاص طور پر بڑی عمر کی لڑکیاں ہوں، ان کی کزنز، لڑکیاں عموماً دوسری بڑی لڑکیوں کی طرف دیکھتی ہیں کہ کیا وہ حجاب پہن رہی ہیں. پھر ہمیں یہ بھی کرنا ہوگا کہ ہم اپنی بیٹیوں کو کیوں یعنی وجہ بھی سمجھائیں. دیکھیں کبھی ہم صرف انہیں احکام بتا دیتے ہیں لیکن ہم ان کی ذہن سازی نہیں کرتے، یعنی ہم ان کو دل سے اس عمل پر آمادہ نہیں کرتے. اور میرے خیال میں ان کی ذہن سازی کا آغاز کم عمری سے ہی کرنا ضروری ہے. آپ حجاب کے بارے میں مثبت بات کرتے ہیں، آپ بعض اوقات انہیں حجاب پہناتے ہیں، یعنی آپ پریکٹس کرواتے ہیں. 7 سال کی عمر کے بعد جب وہ آمادہ ہوں کوئی لازمی نہیں، بس انہیں حجاب پہننے کے لیے ذہنی طور پر تیار کریں کہ یہ ایک اچھی اور آسان چیز ہے. تقریباً 10 سال کی عمر سے لڑکیاں بعضوں کا لڑکوں سے پہلے کم عمر میں بلوغت کو پہنچ جاتی ہیں. اب آپ چاہتے ہیں کہ وہ حجاب کو زیادہ پہنیں اور جب وہ بلوغت کو پہنچیں تب تک وہ سمجھ جائیں کہ اسے پہننا ضروری ہے. اور میری رائے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس بارے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ان کو سمجھائیں. دیکھیں اللہ ہی نے ہم عورتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جب ہم عوامی مقامات پر جائیں تو اس طرح کا لباس پہن کر جائیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرنا چاہتا ہے کیونکہ ہم بہت قیمتی ہیں اور ہمیں انہیں یہ بتانا ہوگا کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے.
ہے، کس طرح برائیاں معاشرے میں پھیل رہی ہیں اور کیسے لڑکیوں کا استحصال کیا جاتا ہے۔ جب وہ وجہ جانتی ہوں تو اس سے انہیں حجاب پر عمل کرنے، اس پر قائم رہنے میں مضبوطی حاصل ہوتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے حد سے زیادہ استعمال کی اصل وجہ یہ ہے کہ لوگ خود کو اہم اور قیمتی محسوس کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم ایسا کیا کریں کہ ہمارے بچے اپنی قدر باہر تلاش نہ کریں؟ جی ہاں، اسی لیے میں کہتی ہوں خدا کے لیے بچوں کو فون سے متعارف کروانے میں جتنی دیر کر سکیں اتنا ہی اچھا ہے، اور پھر ایسا وقت نکالیں جب فون کے بغیر آپ قدرتی ماحول میں وقت گزار رہے ہوں۔ دیکھیں، ان کے لیے دلچسپ چیزوں کی منصوبہ بندی کریں جس میں وہ مشغول رہیں۔ اچانک انہیں حقیقی دنیا کا پتہ چل جائے گا، کیونکہ یہی مسئلہ ہے نا؟ وہ ورچوئل ورلڈ میں زندگی گزار رہے ہیں، حقیقی دنیا میں نہیں۔ مثال کے طور پر ان چھٹیوں میں ہم بیرون ملک نہیں جا رہے تھے اپنے کچھ بچوں کے ساتھ۔ میں نے اپنے ایک بچے سے کہا ہم یہاں لندن میں کیا کر سکتے ہیں، تو ہم نے ایک منصوبہ بنایا۔ ہم بیٹھ گئے، ہمارے پاس ایک ڈائری ہے، ہم نے ایک منصوبہ بنایا کہ ہم لندن میں مختلف جگہوں کا وزٹ کرنے جا رہے ہیں، رائٹ؟ یہاں تک کہ آپ کے اپنے شہر میں بھی ممکن ہے کہ ان کے دیکھنے کے لیے بہت سی دلچسپ چیزیں ہوں۔ آپ ان چیزوں کو اپنی ڈائری میں درج کریں اور ان کے ساتھ گزارنے کے لیے وقت نکالیں۔ اس کے علاوہ میرے خیال میں اس بات کو یقینی بنانا بھی ضروری ہے کہ وہ اچھی دوستیاں قائم کریں، کیونکہ ظاہر ہے ایک خاص عمر میں پہنچ کر ہمارے بچوں کے ہم عمر بچے ان پر ہم سے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، ان دوستیوں کا ان پر ہم سے زیادہ اثر ہوتا ہے۔ تو والدین کے طور پر آپ جو بہترین کام کر سکتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کم عمری سے ہی اپنے بچوں کی اچھے دوستوں کے انتخاب میں رہنمائی کریں۔ دوستوں کے یہ گروپ اسکول سے بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اسکول سے باہر کے لوگ ہوں۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ لوگوں کو اپنے گھر پر بلائیں یا اپنے بچوں کو مسلم کلبوں میں شامل کروائیں۔ تو مومن بچے، ظاہر ہے ہم اچھے مسلمان بچوں کی بات کر رہے ہیں جو آپ کے بچوں کے ہم عمر ہوں، کیونکہ بعد میں جب آپ کے بچے آپ کے ساتھ اپنے خیالات اور نظریات کھل کر شیئر نہیں کریں گے تو ان کے یہ دوست ان کو سیدھے راستے پر قائم رہنے پر مدد کریں گے۔ بطور ایک اسکالر، کیا آپ ایسی قرآنی آیات کی نشاندہی کر سکتے ہیں جن میں بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہدایات اور تعلیمات موجود ہوں؟ کیا آپ ہمیں کچھ مثالیں دے سکتی ہیں؟ قرآن پاک میں ہمارے لیے سیکھنے کی مختلف چیزیں ہیں، ان میں سے ایک دعا ہے جو والدین کو بچوں کے لیے کرنی چاہیے۔ قرآن پاک میں بہت سے انبیاء اکرام کی اپنی اولاد کے لیے دعائیں مذکور ہیں، نہ صرف اپنی اولاد کے لیے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے۔ وہ بہت آگے کی سوچ رکھتے تھے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، مجھے اور میرے بچوں کو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، اور لوگوں کے سامنے غرور سے اپنے گال مت پھلاؤ اور زمین پر اتراتے ہوئے مت چلو۔ تو یہاں اس آیت کریمہ میں آپ اپنے بچے کو سکھا رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلق کی نوعیت کیا ہونی چاہیے۔ یہ عاجزی کا تعلق ہونا چاہیے، دوسروں کے ساتھ تکبر سے پیش مت آؤ، دوسروں کو حقیر نہ سمجھو، اور زمین پر ایسے مت چلو گویا کہ آپ اس کے مالک ہو۔ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اور گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد فرمایا اپنی چال میں اعتدال رکھو۔ مزید فرمایا اپنی آواز کو پست رکھو، چلاؤ مت۔ کتنی خوبصورتی سے قرآن ان ضروری آداب کو سکھا رہا ہے۔ آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ، آپ کا تعلق اپنے والدین کے ساتھ، اور پھر آپ کا تعلق دنیا اور معاشرے کے ساتھ۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک بدتمیز شخص بنیں۔ آخر میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جو آپ کے خیال میں اگر تمام والدین ان چیزوں پر توجہ دیں تو ایک مثالی مسلمان نسل پروان چڑھے گی؟ سبحان اللہ، بہت گہرا سوال ہے۔ تو میں کہوں گی بلا شبہ دعا۔ یہاں میں ایک لمحے کے لیے صرف دعا پر زور دینا چاہوں گی، کیونکہ آپ جانتے ہیں ہم ہر وقت اپنے بچوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ہم یہ کنٹرول نہیں کر سکتے کہ ان کے سامنے کیا حالات آتے ہیں۔ یہ واقعی اللہ ہی کی طرف سے ہے کہ وہ کسی بات کو قبول کرتے ہیں یا نہیں، لہٰذا ہمیں اللہ سے یہ خوبصورت دعا مانگنی ہوگی۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ہمیں ہمارے شریک حیات کی طرف سے، اولاد کی طرف سے یا ہونے والے اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے۔ اس دعا کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ آنکھوں کی ٹھنڈک سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنے شریک حیات اور بچوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھیں تو جو خوشی آپ محسوس کرتے ہیں حقیقت میں اس سے یہ خوشی مراد ہے۔ وہ خوشی جو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب آپ اپنے بچوں اور شریک حیات کو اللہ کے فرما بردار، عبادت گزار اور اس کے راستے میں سرگرم دیکھتے ہیں، اور پرہیزگاروں کے پیشوا بن کر حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیشہ ٹرینڈز پر چلنا ضروری نہیں ہوتا۔ میرے خیال میں یہ اس کام کو کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو دعا بہت ضروری ہے۔ میرے نزدیک دوسری چیزیں جو اہم ہیں، بلا شبہ ان میں سے ایک جتنا ممکن ہو خاندان کے درمیان تعلق کو مضبوط اور مستحکم رہنے کی کوشش کرنا ہے۔ خاندان کو مضبوط رکھنے کے لیے اپنی پوری کوشش کریں۔ خاندان کو توڑنے کے بجائے مسائل کا حل تلاش کریں، کیونکہ والد اور والدہ دونوں کی سرپرستی
بچے کی پرورش کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ میں پھر کہوں گی دوستیاں، میں اس پر جتنا بھی زور دوں کم ہوگا۔ سب سے بڑھ کر جو کام کرنے کی ہم کوشش کریں گے وہ ان کے لیے دوستوں کا انتخاب ہے اور تربیت کرنے والوں کا انتخاب بھی، لہٰذا تمام اساتذہ مسلمان ہونے چاہیے۔ میرے خیال میں یہ دو عناصر بہت اہم ہیں، آپ کے بچوں کے دوستوں کا حلقہ اور مسلمان بچوں کے گروپ تک رسائی، جن کے ساتھ مل جل کر یہ پرورش پائیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی مدد سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ سیدھے راستے پر رہیں گے۔ ایک اور بات جو میں کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ میں والدین کو ترغیب دینا چاہوں گی کہ وہ اپنے خاندان کے لیے ایک ویژن پر کام کریں اور اسے لکھیں، بلکہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ فیملی کو اپنا بہترین پروجیکٹ بنائیں۔ کوئی بھی شخص جو کمپنی چلاتا ہے جانتا ہے کہ اس کے پاس ایک ویژن ہونا ضروری ہے، مشن سٹیٹمنٹ ہونا ضروری ہے۔ میں آپ کو ترغیب دوں گی کہ آپ بطور ایک جوڑا مل کر اپنے خاندان کے لیے ایک ویژن تحریر کریں، اپنے خاندان کے لیے ایک مشن سٹیٹمنٹ یا ویژن تحریر کریں۔ جتنا ممکن ہو تمام معاملات میں آپس میں اتفاق رکھیں اور خاندان کو اپنا بہترین پروجیکٹ سمجھیں۔